एपिसोड 13। बंगला बेहद खूबसूरत था। हल्के नीले रंग के उस बंगले के बेशतर हिस्सों पर बेलें छाई हुई थी। सुर्ख खपरेल की छत दूर से नुमाया थी। चारों तरफ लॉन था जिसमें रंगारंग फूलों के तख्ते के साथ सलीके से सरों के दरख्त लगे थे। बिल्कुल ऐसा मंजर था जैसे कि तस्वीरों में दिखाया जाता है। बंगले के अकब में लॉन एक गहरी खाई तक जाता था। उसे महफूज बनाने के लिए किनारे पर सफेद लकड़ी का जंगला लगा दिया गया था। दाएं बाएं और सामने से जंगले को 5 फुट ऊंची सफेद पत्थरों से बनी दीवार ने घेर रखा था। जिस वादी में यह बंगला था उसे तीन अतराफ से बुलंद बर्फ पोश पहाड़ों ने घेर रखा था। वादी का वस्ती हिस्सा किसी कदर हमवार था, जहां खेतों में गंदुम और मकई काश्त की जाती थी। बाहर का मौसम था और हर तरफ रंग ही रंग थे। हवा खुशबू से बोझल थी। यह ऐसी फिजा थी कि मुर्दा भी जी उठे, लेकिन मेरे अंदर की मायूसी थी कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार काजल की अश्क बहाती आंखें मेरे सामने आ जाती। उसकी सिसकियां कानों में गूंजने लगती। मत जाओ यूसुफ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जमशेद अली ने निहायत खामोशी से सारा काम किया था। एक स्कूल में मेरा दाखिला हो चुका था। एबटाबाद का बंगला रिफर्निश्ड किया जा चुका था और रवानगी के लिए एयर टिकट्स भी आ चुके थे। मेरा इरादा था कि जाने से एक दिन पहले काजल को बता दूंगा, लेकिन उसे पहले ही मालूम हो गया। कैसे, मैं नहीं जानता। मुमकिन उसे हमारे मामूलात में तब्दीली का एहसास हो गया हो। मैंने स्कूल जाना तर्क कर दिया था। माँ पारा रवानगी के लिए शॉपिंग कर रही थी और सबसे ज्यादा खुश हसन अली था। उसकी यह खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। यह भी मुमकिन है कि काजल की छठी हिस्स ने उसे बता दिया हो। मेरे मामले में उसकी यह हिस्स बेहद तेज थी और मेरे बारे में बहुत सारी बातें उसे बगैर बताए ही मालूम हो जाती थी। एक बार मैं स्टडी कर रहा था। मुझे चाय की तलब महसूस हुई। मैंने इंटरकॉम पर किचन से राब्ता कायम करना चाहा, लेकिन राब्ता ना हो सका। ना जाने सेट खराब था या किचन में कोई था नहीं। मैं जल्ला गया। चाय के लिए नीचे जाकर कहो, इसलिए मैंने चाय पीने का इरादा ही तर्क कर दिया। कुछ देर बाद देखा तो काजल ट्रे में चाय लिए चली आ रही थी। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय की तलब हो रही है? बस हो गया मालूम। मैं टीवी देख रही थी। मुझे ख्याल है कि तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। तुम पढ़ रहे हो ना? थैंक यू डियर। मैंने उसे प्यार किया तो वो खुशी से खिल उठी थी, लेकिन उस वक्त जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे और चेहरा सता हुआ था। मैं साथ ले जाने के लिए स्वेटर्स और गर्म कोट बड़े सूटकेस में रख रहा था। उसे देख के बौखलाकर मैंने सूटकेस ही बंद कर दिया। काजल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मत बात करो मुझसे। तुम एक नंबर के झूठे और कमीने हो। अरे, इतने बड़े इल्जामात किस खुशी में? तुम पेरिस से जा रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। तो तुमसे किसने कहा? फरिश्तों ने। उसने एक स्वेटर उठाकर मुझ पे दे मारा और फिर उस पर जुनून सवार हो गया। उसने हाथ में आने वाली हर शय उठाकर मुझ पर फेंकनी शुरू कर दी। एक ब्रश, एक परफ्यूम की बोतल और पाउडर का डब्बा खोलने के बाद मैं उसे पकड़ने में कामयाब रहा। गुस्से में उसके बदन में जिन्नाती कुव्वत आ जाती थी और मुझे उसे काबू करने में पसीना आ जाता था। उसका बदन कमान की तरह तन रहा था और वो बार बार तड़प कर मेरे बाजुओं से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने तेज नाखूनों से मेरा मुंह नोचने की कोशिश की। मेरे बाजू में दांत गड़े। खुशकिस्मती से दांत गड़ने से पहले मैंने उसका मुंह पकड़ लिया था। इस दौरान मैं उसको पुचकार भी रहा था, आराम से काजल, टेक इट इजी। बिलाखिर मैंने उसे काबू में कर लिया। उसने रोना शुरू कर दिया। खुदा के लिए काजल, ये क्या हरकत है? तुम जा क्यों रहे हो? पढ़ने के लिए। यहां भी तो पढ़ रहे हो। छोड़ो मुझे। मैंने उसको छोड़ दिया। आजाद होते वो खिड़की की तरफ लपकी। मैं जरा पीछे था। मुझे उसका इरादा भांपने में कोई दुश्वारी पेश न आई। दौड़कर पकड़ने का वक्त नहीं था। मैंने जस्त लगाई और नरम कालीन पर गिरते गिरते उसकी टांग मेरे हाथ में आ गई। वो भी धड़ाम से गिरी। मैंने उसके टखने पर गिरफ्त मजबूत करते उसे पीछे खींच लिया। उसने तड़प कर लात चलाई तो मेरे पेट में लगी। उसका टखना मेरे हाथ से निकल गया। काजल ने उठकर भागना चाहा, मगर उसकी शलवार का पांचा उलझा और वो फिर गिर गई। मेरे लिए इतनी मोहलत ही काफी थी। मैंने उसे छाप लिया। छोड़ो मुझे, उसने बमुश्किल कहा। मैंने कहकहा लगाकर उसको आजाद कर दिया। अब बोलो, अभी कोई आ जाता तो? उस दिन भी पापा ने देख लिया था। इस ममनुआ फल को खाने की पादाश में तो मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं। यू मीन के पापा? जाहिर है गलती हमारी है। तहजीब, इखलाक और माशरा हमें इतने नजदीक आने की इजाजत नहीं देता। इसी वजह से पापा मुझे दूर भेज रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। काजल, मेरी जान, यह हमारी बेहतरी के लिए। मुझे ऐसी बेहतरी नहीं चाहिए जो मुझे तुमसे दूर कर दे। देखो, अभी हमारे पढ़ने लिखने और सीखने की उम्र है। इन बातों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, और तुम गए ना तो मैं जान दे दूंगी। काजल, अब हम बच्चे नहीं रहे हैं। हमें हकायक का सामना करना चाहिए। जिद्दीपन से जिंदगी नहीं गुजरती। मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है। बहुत कुछ सीखना है। क्यों सीखना है? तालीम तो तुम यहां भी मुकम्मल कर सकते हो। मैं इस स्कूल के म्यारे तालीम से मुतमईन नहीं हूं।
اب مجھے جس اسکول میں داخلہ ملا ہے وہ بین الاقوامی معیار کا ہے. کراچی میں اور بھی بہت اچھے اچھے اسکولز ہیں. پلیز کاجل سمجھا کرو, یہ پاپا کا حکم بھی ہے. تم ان سے بات کر سکتے ہو. کاجل تم ان کی سب سے چہیتی اولاد ہو, بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار تمہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود اگر وہ کوئی فیصلہ سنا دے تو کیا تم ان کا فیصلہ تبدیل کروا سکتی ہو؟ اس کا سر جھک گیا. شاید نہیں. تو پھر میں کیسے کروا سکتا ہوں؟ میں تو ان کی اولاد بھی نہیں ہوں, لے پالک ہوں. نہیں, پاپا تمہیں بالکل بیٹے کی طرح چاہتا ہے. بیٹے کی طرح؟ میں ہنس پڑا. کاجل کے چہرے پر ایک نرم سا غم آلود تاثر پھیل گیا. یوسف تم نہیں مانو گے. میرے ماننے یا نہ ماننے کا سوال ہی نہیں ہے. فی الوقت میں کٹ پتلی ہوں دوسروں کے ہاتھوں میں, لیکن آنے والا وقت میرا ہوگا اور میں جو چاہے کر سکوں گا. تم بھی میری ہوگی. اس کی آنکھیں پھر چپ گئی. میں اب بھی. کاجل مجھے جانے دو, ورنہ میں تم سے دور نہیں رہ پاؤں گا. اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے. میں بھی یہی محسوس کرتی ہوں. اس نے منہ پھیر کر کہا. اس کی آواز بھر آ رہی تھی. اچانک وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. میں بستر پر دراز ہو گیا. چھت کو گھورتے ہوئے میں کاجل کے بارے میں سوچ رہا تھا. نہ جانے کب ماپارا آ گئی. آپ کب آئی؟ ابھی. تم کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ کہیں نہیں, یہی تھا. میں نے ان کی گود میں سر رکھا اور دوبارہ لیٹ گیا. میں پاگل ہو جاؤں گا مام, کاجل کے بارے میں سوچ سوچ کر. آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ وہ پاگل لڑکی اگر کچھ کر بیٹھی تو میں کس سے حساب طلب کروں گا, پاپا سے یا خود سے؟ کچھ نہیں ہوگا, میں سمجھا لوں گی اسے. کیسے سمجھائیں گی؟ وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے. میں اسے اپنے طریقے سے سمجھاؤں گی. مام حسن علی خوش ہے نا؟ معلوم نہیں, اب تو وہ مجھ سے بھی جیلس ہونے لگے ہیں. اس دن دیکھا تھا, سنا ہے محترم 2 دن تک خوش آمدیں کرتے رہے تھے. یوسف میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی میرے اور تمہارے تعلق کو شک کی نظر سے دیکھے. میں شک کرنے والے کا منہ نوچ لوں گی. اسی لمحے دروازہ کھلا اور حسن علی نے اندر جھانکا. اچھا تو راڈ اٹھائے جا رہے ہیں. آئیے استاد محترم. آپ عقل مند لوگوں میں سے ہیں اور کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. حسن علی کھسیا گیا. صاحبزادے زیادہ ہی تیز جا رہے ہوں. جناب کی شاگردی میں رہتا ہوں. اچھے شاگرد ہو یار, کچھ سفارش ہی کر دو. انسان اپنی سفارش آپ ہوتا ہے. میں نے حسن علی کا قول دہرایا. بکو مت, بعض معاملات میں اپنی سفارش نہیں چلتی. وہ جاتی ہوئی مہاپارا کو دیکھ کر بولا. دیکھیں استاد محترم, مہاپارا میرے لیے ماں جیسی محترم ہستی ہیں. میں ان کو اپنی ماں ہی سمجھتا ہوں اور کوئی بیٹا ماں سے اس قسم کی سفارش نہیں کر سکتا. میں نے سنجیدگی سے کہا. میں سمجھتا ہوں مہاپارا مجھ سے ناراض ہے. آپ نے بات بھی تو ناراضگی والی کی تھی. یار غلطی آدمی سے ہو جاتی ہے, خاص طور سے دل کے معاملات میں آدمی بہت غلطیاں کرتا ہے. میرا خیال ہے وہ رفتہ رفتہ نارمل ہو جائیں گی, لیکن اس وقت تک میرا کیا ہوگا؟ بے اختیار مجھے چند منٹ پہلے کاجل کے سامنے اپنی کیفیت یاد آ گئی. میں اسے دکھی اور ناراض کر کے جا رہا تھا اور اس کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. آدمی بہت ساری جگہوں پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ نے تیاری مکمل کر لی؟ میں نے بات بدلی. ہاں میری تیاری ہے ہی کیا, بس ایک سوٹ کیس لینا ہے اور چل پڑنا ہے. وہاں سردی خاصی ہوتی ہے, آپ کچھ گرم کپڑے لے لیں. دیکھیں گے یار. یہ بتاؤ کاجل کو بتا دیا؟ آپ ذرا ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کاجل نامی طوفان یہاں سے آ کر جا چکا ہے. اس نے بکھرے سامان کو دیکھا, پھر مجھے دیکھ کر مسکرا دیا. مجھے تمہارا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے. کاجل سے نمٹنے کے لیے تمہیں اضافی تربیت کی ضرورت پڑے گی. استاد محترم اس کی فکر مت کریں. کاجل وہ گھوڑی ہے جو چاہے کتنا ہی کیوں نہ اچھل کود کر لیں, بالآخر میں اسے قابو کر ہی لیتا ہوں. وہ خفیف نظر آنے لگا. 2 دن بعد ہماری روانگی تھی اور مجھے کوشش کے باوجود کاجل کی صورت نظر نہیں آئی تھی. مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے. جس صبح روانگی تھی میں بے چینی سے نیچے کے کئی چکر لگا چکا تھا. مہاپارا میری کیفیت دیکھ کر مسکرا رہی تھی. جیسے جیسے جانے کا وقت ہو رہا تھا میرے اندر مایوسی اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور میں نے باقاعدہ کاجل کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا. مہاپارا نے سمجھایا. ایزی یوسف, اگر وہ نہیں آئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اس الو کی پٹھی کو معلوم نہیں تھا کہ میں جانے والا ہوں. اب 3-4 مہینے تک وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. اس سے زیادہ بات کون جانتا ہوگا. کل ساری رات اس کے کمرے کی روشنیاں جلتی رہی تھی. ان لڑکیوں کی عقل نہ جانے کہاں ہوتی ہے ان کے دل میں, ورنہ احمق کیوں کہلائیں. میرا غصہ صرف سوڈے کے ابال کی طرح تھا جو چند لمحوں میں بیٹھ گیا. میں نے تقریباً گھگیا کر مہاپارا سے کہا, پلیز اس سے کہیں ایک بار آ کے مجھ سے مل لے. اس کے کمرے کے آس پاس تو زہرا بیگم منڈلا رہی ہیں. مہاپارا نے مجھے حیرت سے دیکھا. یوسف میں تمہیں ڈرپوک نہیں سمجھتی تھی. مرد بنو,
اگر کاجل سے ملنا ہے تو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مشکل کام بتا دیا۔ میں نے آ بھر کر حسن علی کی طرف دیکھا۔ مرد بننا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا تو میں کان دبا کر کمرے سے نکل گیا۔ دل کڑا کر کے میں نے فیصلہ کیا کہ آج زہرا بیگم کا خوف بالائے طاق رکھ دینا چاہیے۔ میں نیچے پہنچا تو حسب توقع زہرا بیگم گیلری میں موجود تھی۔ میں نے انہیں ادب سے سلام کیا اور کاجل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے عقب سے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ کاجل سے ملنے۔ میں نے رکے بغیر کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی میرے پیچھے آئی۔ اچھی بات ہے، اس کی عیادت بھی کر لوں گا، میں نے مسکرا کر کہا اور فوراً کاجل کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ حفظ ماتقدم کے طور پر میں نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ کاجل بستر پر نہیں تھی بلکہ کھڑکی کے سامنے ہینگنگ چیئر پر بیٹھی آہستہ آہستہ جھول رہی تھی۔ کیوں آئے ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آیا ہوں؟ میں نے اس کے سامنے آ کر کہا، مت بات کرو مجھ سے۔ تو پھر کس سے بات کروں؟ یہاں تو تم نے کسی لڑکی کو میرے پاس پھٹکنے نہیں دیا، اور اب جہاں جا رہا ہوں وہاں کو ایجوکیشن ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسی مل جائے کہ پھر تمہاری یاد زیادہ ستائے۔ میں قتل کر دوں گی تمہیں۔ اپنی دھمکی دیکھو، مجھے بتاؤ کیا کسی سے اس طرح کی دھمکی سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ یوسف، یاد رکھنا تم سے جدا ہو کر میں زندہ نہیں رہوں گی، جلد مر جاؤں گی، خدا نہ کرے۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے آ کر میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اس کی پیشانی چومی اور چپ چاپ اس کے کمرے سے نکل آیا۔ جب میں جانے کے لیے کار میں بیٹھ رہا تھا تو کاجل کی کھڑکی سے ایک سایہ پردے کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ میں اس وقت تک اس سائے کو دیکھتا رہا جب تک کار جمشید پیلس سے نکل نہیں گئی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار میں جہاز میں بیٹھا تھا، لیکن مجھے اس میں کوئی سنسنی محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ ہی مجھے اپنی دیرینہ آرزو یعنی پیلس سے نکل کر دنیا دیکھنے کی خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب ہم اسلام آباد میں اترے، جہاں محمود نظامی نامی شخص ہمارا منتظر تھا۔ وہ جمشید علی کے دوستوں میں سے تھا اور اسلام آباد میں ہمارا قیام اور ایبٹ آباد کی طرف روانگی اسی کے ذمے تھی۔ اس نے تجویز پیش کی کہ ہم رات اس کے بنگلے پر گزاریں اور صبح سفر پر روانہ ہو جائیں۔ حسن نے اس کی تجویز قبول کر لی۔ مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں خاموش رہا۔ مہاپارا اور حسن نے میرے موڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ رات ہم نظامی کے عالیشان گھر میں رہے۔ اس نے اپنے اہل خانہ سے ہمارا تعارف کروایا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 15 سے 20 کے درمیان تھی۔ ایک بیٹا تھا، شامی 13 سال کا تھا اور بے حد شوخ تھا۔ کھانے کی میز پر بھی وہ سب کو ہنساتا رہا۔ میں کوشش کے باوجود اس کی باتوں سے محظوظ نہیں ہو سکا۔ البتہ میں نے محسوس کیا کہ محمود نظامی کی دوسرے نمبر کی بیٹی ماریا کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار اس کی چوڑی پکڑی اور اس پر توجہ نہ دی، لیکن جب میں ڈنر کے بعد اپنے روم میں آیا تو وہ بھی بے تکلفی سے کمرے میں چلی آئی۔ بلا شبہ وہ حسین لڑکی تھی، سنہری مائل بال جنہیں اس نے باب کٹ اسٹائل میں بنا رکھا تھا، چھریرا جسم اور لمبا قد، گلابی رنگت پر اس کی سیاہ آنکھیں یقیناً غضب ڈھاتی تھی۔ مختصر سا دہانہ پرکشش لگتا تھا، لیکن اس وقت وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہیلو، آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا؟ اچھا ہے، اور گھر والے؟ وہ بھی اچھے لگے۔ کافی پئیں گے آپ؟ میں نے اقرار کر لیا کہ اس بہانے وہ کچھ دیر کے لیے یہاں سے ٹل جائے گی، مگر وہ بمشکل 5 منٹ بعد دوبارہ آن موجود ہوئی۔ کافی شاید پہلے سے تیار تھی، 2 کپ کے ساتھ کریم اور شوگر الگ سے لائی تھی۔ میں نے شکر کے ساتھ کریم بھی لے لی۔ اچھا، تو آپ کو سب سے اچھا کون لگا ہمارے گھر میں؟ شامی، بے حد خوش مزاج لڑکا ہے۔ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر اسے کسی قدر مایوسی ہوئی، لیکن وہ عورت ہی کیا جو ہار مان جائے۔ اس نے نئے زاویے سے حملہ کیا، اور ہم بہنوں میں؟ معلوم نہیں، میں نے غور نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں جلاہٹ اتر آئی۔ آپ صاف صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ پوچھنا کیا چاہتی ہیں؟ کچھ نہیں، آپ کا شاید موڈ اچھا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں زندگی میں پہلی بار گھر سے دور ہوا ہوں، شاید اس وجہ سے۔ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ نو پرابلم، پھر بات ہوگی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں کل صبح چلا جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے کہا۔ وہ جاتے جاتے بل کھا کر گھومی۔ ہمارا بنگلہ ایبٹ آباد میں ہے، ان گرمیوں میں ہمارا اس طرف آنے کا پلان ہے۔ اف، مارے گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو کمبل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ خیر، اس میں کوئی برائی تو نہیں تھی، وہ خاصی دلکش لڑکی تھی، لیکن یہ خبر کاجل تک جا پہنچی تو وہ سچ مچ اپنی دھمکی پر عمل کر گزرے گی، مجھے مار دے گی یا خود مر جائے گی۔ میرے کمرے میں فون تھا۔ اچانک مجھے خیال ہے کہ کاجل سے بات کروں، ہو سکتا ہے اس کا مزاج کچھ درست ہو گیا ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے کمرے کے پاس گیلری میں ایک فون تھا۔ میں نے اس کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کسی نے ریسیو کر لیا۔ ہلو ہلو۔ دوسری طرف سے ایک باریک سی آواز آئی، کاجل، کیسی ہے جان؟ میں کاجل کی ماں ہوں۔ اچانک زہرا بیگم کی کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے بوکھلا کر فون بند کر دیا۔ دھت تیرے کی، یہ کہاں سے آ گئی دیوار بن کے؟
میں نے دوبارہ نمبر ملایا. اس بار خاصی دیر تک بیل جاتی رہی. جب کسی نے نہیں اٹھایا تو میں مایوس ہو کر رکھنے ہی جا رہا تھا کہ ریسیور اٹھا لیا کیا. ہیلو یوسف. دوسری طرف سے کاجل کی مدھم سی آواز آئی. ہاں کاجل. میں نے کہا تو وہ رونے لگی. پلیز رو مت ورنہ میں سب کو چھوڑ کر بھاگاؤں گا. بے شک پاپا مجھے بعد میں پیلس سے نکال دیں. وہ جلدی سے چپ ہو گئی. تم مجھے یاد کرے ہو؟ اب تک تو مجھے تم یاد ہی ہو. کیا مطلب؟ تم کیا کسی اور لڑکی سے بھی ملے ہو؟ تم سے جدا ہونے کے بعد میں کئی لڑکیوں سے مل چکا ہوں. سب سے پہلے ایروسٹس سے ملا. وہ اتنی پیاری تھی کہ میرا جہاز اترنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. تو نہ اترتے پڑے رہتے جہاز میں. کیا نہیں تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ لیکن کمبخت ایئر لائن والے کہاں مانیں گے. اب دوسری لڑکیوں کے بارے میں بھی بتا دو. بھائی ہمارے میزبان سبحان اللہ کیا بیٹیاں پائی انہوں نے. سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. اور ایک نے تو خاص طور پہ مجھے اپنے ہاتھ سے کافی بھی پلائی تھی. میں بھی پلاؤں گی پر زہر. تمہارے ہاتھ سے تو میں وہ بھی پی لوں گا. یوسف تم سچ مچ دوسری لڑکیوں سے دوستی کرو گے؟ ارے تم تو سیریس ہو گئی. ابھی تو میں ایک کو بھی نہیں بھگت پایا. دوسری سے دوستی کی ہمت کہاں ہے؟ تم دوستی نہیں کرو گے لیکن لڑکیاں تمہاری طرف آئیں گی. تم کب تک ان سے بچو گے؟ کیوں وہ بھلا کیوں آئیں گی؟ شاید تم نے غور سے آئینے میں خود کو کبھی دیکھا نہیں ہے. تم بہت اچھے لگتے ہو. یہ بے ایمانی ہے. میں تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھکتا حالانکہ تم میں کوئی خاص بات نہیں ہے. کیا مجھ میں کوئی خاص بات نہیں ہے؟ تم نے آئینہ دیکھا ہے کیا؟ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھ سے محبت کیوں کرتے ہو؟ مجبوری ہے. بچپن سے تمہاری صورت دیکھ دیکھ کر عادت ہو گئی ہے. اب کوئی صورت اچھی نہیں لگتی. میں نے شرارت سے کہا تو اس نے فون بند کر دیا. میں نے پھر نمبر ملایا. احمق لڑکی اب فون بند کیا نا تو میں واپس آ کر وہی کروں گا. کیا؟ جو اس دن کیا تھا جس کی پاداش میں تم سے 1000 میل دور پھینکا جا چکا ہوں. یوسف یہ تمہاری غلط فہمی ہے. پاپا پہلے ہی مجھے تم سے دور بھیجنے کا فیصلہ کر چکے تھے. ممی بہت عرصے سے. تو یہ ان کا دباؤ تھا. پاپا نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. میرے لہجے میں تلخی آ گئی. تم ممی کو جانتے ہو. اسی لمحے مجھے فون میں ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی جیسے کسی نے ایکسٹینشن اٹھا لیا ہو. اوکے کاجل میں پھر بات کروں گا. میں نے جلدی سے فون رکھ دیا. کسی نے فون پر ہماری بات سننے کی کوشش کی تھی لیکن کہاں، اس بنگلے میں یا پیلس میں. میں نے فون اٹھایا تو اس میں سے ٹون کے بجائے سرسراہٹ آ رہی تھی. یعنی اس فون کا ایکسٹینشن کسی نے اٹھایا ہوا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں یوں مہمانوں کے فون سنے جاتے ہیں. یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا. رات کے 12:30 بج رہے تھے. میں نے سوچا کہ اب چینج کر کے سو جانا چاہیے. صبح 9-10 بجے روانہ ہونا تھا. میں نے سلیپنگ سوٹ نکالا اور باتھ روم گیا. کپڑے بدل کر باہر آیا تو ماریو کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکا. وہ کرسی پر بیٹھی تھی. اس کے چہرے پر پھیلی شرمندگی دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا کہ فون سننے والی ہستی وہی تھی. ہوپ تو آپ کے بلا اجازت کمرے میں آنے کا رواج بھی ہے؟ سوری میں اپنی حرکت پر پہلے ہی شرمندہ ہوں. مجھ سے غلطی سے ہوا. ہاں میں تجسس سے مجبور ہو کر باتیں ضرور سننے لگی تھی. یکدم مجھے خطرے کا احساس ہونے لگا. وہ نائٹی میں تھی. ریشمی نائٹی اس کے تراشے ہوئے بدن پر جیسے ڈھلی جا رہی تھی. وہ رات کے اس پہر بلا جھجک میرے کمرے میں چلی آئی تھی. مجھے خود پر اعتماد تھا لیکن اگر مہاپارا یا حسن علی میں سے کسی نے دیکھ لیا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا. مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی. کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے. اب تم جا کر سو جاؤ. اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا. آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اب ظاہر ہے اتنی سی بات پر میں تم کو سزا تو دینے سے رہا. اب جاؤ یہاں سے مجھے نیند آ رہی ہے. آپ بدتمیز آدمی ہیں. اس نے پیر پٹک کر کہا. وہ چلی گئی تو میں نے سکون کا سانس لیا لیکن ابھی میں بستر پر لیٹا ہی تھا کہ وہ دوبارہ اندر آ گئی. میں اٹھ بیٹھا. خاتون کیا آپ مجھے سونے دیں گی؟ کل صبح مجھے طویل سفر کرنا ہے. اس نے کچھ کہنے کے بجائے نائٹ بلب بھی بجھا دیا اور میرے پاس چلی آئی. یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے بوکھلا کر کہا. شش خاموش رہو. اس نے سرگوشی میں کہا. اس کی آواز لرز رہی تھی اور جب میں نے اس کا جسم محسوس کیا تو وہ بھی لرز رہا تھا. پہلے میں اسے کسی اور قسم کی لرزش سمجھا لیکن فوراً اس نے میری غلط فہمی دور کر دی. باہر لان میں کوئی ہے. میں نے جیک کے چلانے کی آواز سنی ہے. اور یہ جیک ہے کون؟ ہمارا کتا جرمن شیفرڈ. پاپا باہر سے لائے تھے. کتا کہہ دینا کافی ہے. یہ بتاؤ لان پر کون ہے؟ پتا نہیں. وہ پھر مجھ سے چپک گئی. مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا. اس کے ارادے نیک نہیں تھے. میں بستر سے اتر آیا اور کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا. یہاں تو کوئی نہیں ہے. میں نے شک سے کہا. یہاں کیسے ہوگا؟ میں آگے والے لان کی بات کری ہوں. میرے کمرے کی کھڑکیاں اس طرف کھلتی ہیں. تم چل کر دیکھو تو صحیح. اس کے انداز میں سادگی تھی لیکن میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ کوئی چکر نہ ہو. مجھے لڑکیوں کا زیادہ تجربہ نہیں تھا مگر میں نے جو پڑھا اور سیکھا تھا اس صنف پر زیادہ اعتبار بھی مناسب نہیں تھا.
خاص طور سے جب یہ کسی کو گھیرنے کی فکر میں ہو۔ اچانک وہ مجھ سے ٹکرائی، اس نے میرا بازو تھام لیا۔ پلیز، کیا سوچ رہے ہو؟ میں کیا کروں؟ کیا تم لوگوں نے گارڈ نہیں رکھے ہوئے کوئی؟ ایک چوکیدار ہے ڈیڈی کے زمانے کا، وہ صرف دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا کام جانتا ہے۔ ڈیڈی سے کئی بار کہا لیکن وہ اسے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ نظامی صاحب کو غریب آدمی کا خیال ہے، لیکن انہیں حفاظت سے غافل ہونا نہیں چاہیے۔ آج کل نجی محافظ عام مل جاتے ہیں۔ اف یہی کھڑے رہو گے کیا؟ وہ جھلائی تو میرے دل میں شک بڑھنے لگا۔ آخر وہ پورے گھر کو چھوڑ کر میرے ہی پاس کیوں آئی تھی؟ پھر کہاں چلے؟ میرے کمرے میں۔ ان لوگوں کو دیکھو، مجھے لان پر کم سے کم 2 افراد نظر آ رہے ہیں۔ تو چلو، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا نا تو کہیں تمہارے ڈیڈی مجھے مقتول بنانے پر نہ دھل جائیں۔ تمہارا حلیہ بھی تو بڑا خطرناک ہو رہا ہے۔ فضول باتیں مت کرو، اس نے کھسیاتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میرا بازو نہیں چھوڑا۔ بادل ناخواستہ میں اس کے ساتھ باہر نکلا۔ کارنر سے گیلری مڑ کر اس کا کمرہ دوسرا تھا، جو دائیں طرف واقع بنگلے کے بڑے لان کی طرف تھا۔ بنگلے کے سامنے والے حصے میں ڈرائیو وے، پورچ اور لان کا مختصر حصہ تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ کسی نے ہمیں نہیں دیکھا۔ اس نے اندر گھستے پھرتی سے دروازہ بند کر لیا۔ ایک لمحے کو میں کھٹکا اور میں نے خود کو تیار کر لیا۔ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں اس کا دماغ درست کر دوں گا۔ کمرے میں نیلے رنگ کا نائٹ بلب روشن تھا۔ میری توقع کے خلاف وہ کھڑکی کی طرف بڑھی، پھر اس نے اشارے سے مجھے بھی بلا لیا۔ وہ پردے کو ذرا سرکا کر باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے اس کے اوپر سے دیکھا، اجلی چاندنی میں لان صاف نظر آ رہا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم آرام سے بات کر سکتے ہو، میرا کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ اس نے زور سے کہا تو میں اچھل پڑا۔ ساؤنڈ پروف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چیخنا شروع کر دو۔ ویسے اگر تم اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہو تو اس صورت میں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ مس کہ اگر میری نیت تم پر خراب ہو جائے اور میں دست دراسی پر اتر آؤں تو تم کیا کرو گی؟ میں یہ کروں گی۔ اس نے بڑی پھرتی سے مجھے کھینچا اور اٹھا کر بستر پر پھینک دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے جوڈو کا داؤ بڑی مہارت سے لگایا تھا۔ اب وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے میرے سر پر چیلنج بنی کھڑی تھی۔ میں نے تو ہار مانی۔ میری توبہ کہ میں تم پر نیت خرابی کا خیال بھی دل میں لاؤں۔ دل میں لانے میں تو خیر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمل کے معاملے میں محتاط رہنا۔ اس نے میرا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ بائی دا وے، میرا خیال ہے کہ تمہیں مجھے یا کسی کو بھی مدد کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان لوگوں سے تم خود بھی نمٹ سکتی ہو۔ احمق مت بنو۔ اس طرح رات کا کسی کے گھر میں آنے والے مسلح ضرور ہوتے ہیں، لیکن میں تو خالی ہاتھ بھی نہیں لڑ سکتا۔ ہتھیاروں سے کیسے مقابلہ کروں گا؟ اوفو، تم صرف باتیں کیے جاؤ گے یا کچھ کرو گے بھی؟ وہ تو نظر نہیں آ رہے، تم ہی نظر آ رہی ہو۔ اگر اجازت دو تو کچھ کروں، کیونکہ اجازت نہ لی تو جہنم میں جاؤ۔ وہ دوبارہ کھڑکی سے لگ گئی۔ دفتن اس نے پرجوش لہجے میں کہا، وہ دیکھو، وہ 2 نظر آ رہے ہیں۔ میں لپک کر آیا۔ پردے کی مختصر جھری سے شیشے کے پار سنسان لان میں ایک درخت کے سائے میں 2 ہیولے نظر آ رہے تھے۔ ان کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلح تھے۔ جیسے ہی وہ ذرا چاندنی میں آئے، میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ایک نے خوفناک سی AK-47 اٹھا رکھی تھی، کلاشنکوف کی سب سے مہلک قسم ہے۔ دوسرے کے ہاتھ میں ماؤزر تھا، جسے اس نے بلا وجہ تان رکھا تھا۔ دونوں کے چہروں پر نقاب تھے۔ کلاشنکوف والوں نے دائیں اور پھر بائیں دیکھ کر روانہ ہونے کا اشارہ کیا۔ میں فکر مند ہو گیا، یعنی آنے والے مسلح افراد کی تعداد کم سے کم 4 تھی اور وہ خطرناک طور پر مسلح نظر آ رہے تھے۔ راستے میں تو کئی ہے، لیکن یہ ہیں کون؟ وہ فکر مند ہو گئی۔ اگر آپ کہیں تو جا کر پوچھ کر آؤں۔ میں نے طنز کیا۔ اسی لمحے کہیں شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے اسے کھینچا۔ وہ لوگ اندر گھسا ہے، یہاں کہیں چھپنے کی جگہ ہے کیا؟ میرے ذہن میں آیا تھا کہ آنے والے نیک ارادے سے نہیں آ رہے، جلد وہ پورے بنگلے کی تلاشی لیتے اور سب کو ایک ہی جگہ جمع کر لیتے۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کا یہ محفوظ اور آسان طریقہ تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ لوگ میرے ہی لے آئے ہوں، اور اس صورت میں میرا ان کے ہاتھ نہ آنا اور بھی ضروری تھا۔ ایک جگہ ہے تو پھر جلدی کرو۔ میں نے اسے کھینچا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میری نظر دھوبی کے ڈنڈے نما ایک چیز پر پڑی، جو بعد میں بیس بال کا بلہ ثابت ہوا۔ ہتھیار کے طور پر میں نے اسے اٹھا لیا۔ بعض اوقات معمولی سی چیز بھی کام دے جاتی ہے۔ ماریا مجھے تیزی سے میرے کمرے کے بائیں طرف واقع گیلری میں لے آئی۔ یہاں اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیوں کے نچلے حصے میں خانے بنے ہوئے تھے، جن میں مختلف آرائشی اشیاء رکھی تھیں۔ تمام خانے ہی منقش لکڑی کے بنے تھے۔ جہاں سے سیڑھیاں شروع ہو رہی تھیں وہاں ایک 3 فٹ لمبا اور 1.5 فٹ اونچا لکڑی ہی کا بنا ہوا تکون پینل تھا۔ بظاہر یہ دیوار کا حصہ تھا، لیکن ماریا نے جھک کر نہ جانے کس کونے سے کیا دبایا کہ پینل درمیان سے دروازے کی طرح کھل گیا۔ اس کے نیچے خلا نظر آ رہا تھا۔ اس لمحے گیلری سے آہٹ سی ہوئی۔ میں نے اسے تیزی سے خلا میں دھکیلا اور خود بھی گھس گیا۔ ہر ممکن تیزی سے میں نے پٹ بند کیے، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ آنے والوں نے اسے دیکھ لیا ہوگا۔ گیلری میں تیز روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے،
تیرے کان بج رہے ہیں. میں نے خود سنا تھا شوکے, ایک بندہ اور ایک کڑی بول رہے تھے. تو جانتا ہے کہ میرے کان کتنے تیز ہیں. ہاں ہاں, تو خرگوش کی اولاد ہے نا. تیرے ماں باپ اگلے جھول کی تیاری کر رہے ہوں گے. پہلے والے نے بےہودہ انداز میں کہا تو میرے کان تپنے لگے تھے. میں اس وقت ماریا پر تقریباً لدا ہوا تھا, لیکن حرکت کرنے کی قطعی گنجائش نہیں تھی. ذرا سی آواز اس خرگوش کا خطاب کی اولاد پانے والے کو متوجہ کر سکتی تھی. اس کے کان غلط نہیں تھے. ماریا صبر و ہمت سے میرے بوجھ کو برداشت کری تھی. جلدی تلاشی لے کمروں کی, ورنہ استاد نے تیری. آگے پھر بےہودہ بات تھی. میں نے دل میں اسے اس سے بھی زیادہ بےہودہ بات کہی. ان لوگوں نے کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی. ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ حالات پر مکمل قابو رکھتے تھے اور انہیں کسی کا خوف نہ تھا. میں سوچ رہا تھا کہ حسن علی نے کیا چپ چاپ ان کی بات مان لی ہوگی. وہ اکیلا ہی ان سب کی ایسی کی تیسی کر سکتا تھا, لیکن دوسروں کی وجہ سے بے بس ہو سکتا تھا. جیسے وہ گیلری سے دفع ہوئے, میں نے اپنی پوزیشن بدلی. اس 3x3 فٹ کے خلا میں ہم فورڈی ہو کر آ سکتے تھے. میں نے خاصی کوشش کے بعد ایک موزوں پوزیشن اختیار کی. اب میں اور ماریا برابر برابر بیٹھے تھے. میری توجہ باہر کی صورتحال پر تھی. مجھے مہاپارا اور حسن علی کی فکر تھی. دو افراد کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والے گھٹیا ذہنیت کے لوگ تھے. اگر انہوں نے مہاپارا کے ساتھ بدتمیزی کی تو حسن علی اسے برداشت نہیں کرے گا. وہ لڑنے کا کتنا ہی ماہر سہی, اس کے مقابل افراد کے پاس خودکار ہتھیار تھے. وہ ایک ہی برس میں سب کو مار سکتے تھے. باہر خاموشی تھی, اور جب خاصی دیر تک کسی قسم کی کوئی آہٹ سنائی نہ دی تو میں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا. تم یہیں ٹھہرو گی؟ نہیں, میں بھی ساتھ چلوں گی. میں جائزہ لینے جا رہا ہوں, ایک آدمی بھی بہت ہے. اگر میدان صاف ہوا تو میں تمہیں بھی بلا لوں گا. اوکے. میں نے پٹ کھولے اور اسے ایک طرف کرتے ہوئے جسم سکڑ کر باہر نکل گیا. گیلری خالی تھی. ماریا نے پٹ اندر سے بند کر لیے تھے. اس کے ساتھ ایک بند جگہ پر چند منٹ گزار کر میں پسینے میں شرابور ہو گیا تھا. میں نے پہلے اوپر جا کر دیکھا, لیکن اوپر کے سارے کمرے خالی تھے. میں واپس آیا. اس جگہ ایل کی شکل میں 2 گیلریاں تھیں اور یہ متوازی تھی. درمیان میں ایک چھوٹی سی راہداری انہیں ملاتی تھی. یہ تو واضح تھا کہ وہ لوگ بنگلے کے اگلے حصے میں جمع ہوں گے, لیکن کسی کونے خطرے میں موجودگی کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. لہٰذا میں پوری احتیاط سے کمروں میں دیکھتا پھرا تھا. سارے کمرے خالی تھے. مہاپارا اور حسن علی کے کمرے بھی میرے کمرے کے دائیں بائیں تھے. مہاپارا کے کمرے میں معمولی سے ابتری نظر آئی. سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس نیچے گرا ہوا تھا اور بستر کی چادر آدھی نیچے لٹک رہی تھی. شاید مہاپارا کو بزور بازو لے جایا گیا تھا. میں باہر نکلا ہی تھا کہ کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور میں بلہ گھماتے گھماتے رہ گیا. یہ ماریا تھی. میں نے بھنا کر سرگوشی کی. یہ کیا حماقت ہے, ابھی تمہارا سر ٹوٹ جاتا. مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں گیا. مما ڈیڈی کا خیال مجھے پریشان کرا تھا. بڑی جلدی خیال آ گیا ان کا. میں نے طنز کیا تو وہ شرمندہ ہو گئی. ڈرائنگ روم تک جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ ہم گھوم کر جائیں تو انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. لان میں کوئی نہ کوئی ہوگا, کوئی اور راستہ. ڈیڈی کی اسٹڈی سے ایک راستہ جاتا ہے. اور اسٹڈی تک کیسے جائیں گے؟ آؤ میرے ساتھ. اس نے اعتماد سے کہا. دوسری گیلری سے وہ ایک کمرے میں گھس گئی جو اسٹور روم ثابت ہوا. وہاں بے شمار پرانا سامان تھا. اسی الماری کے پیچھے ایک دروازہ اسٹڈی میں نکلتا ہے, اسے ہٹاؤ. میں ٹارزن نہیں ہوں. ارے بابا, الماری خالی ہے, اس کے نیچے پہیے بھی لگے ہیں, آرام سے سرک جائے گی. اس کی بات درست ثابت ہوئی. الماری بآسانی سرک گئی اور 1 منٹ بعد ہم اسٹڈی روم میں تھے. ماریا نے ایک طرف اشارہ کیا. میں نے ذرا سا دروازہ کھولا. ساری پارٹی ڈرائنگ روم میں جمع تھی. ماریا کے ممی ڈیڈی, دونوں بہنیں جو ایک دوسرے سے چمٹی بیٹھی تھیں. شامی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. مہاپارا اور حسن ایک صوفے پر برابر برابر بیٹھے تھے اور مہاپارا نے تحفظ چاہنے والے انداز میں حسن علی کا ہاتھ تھام رکھا تھا. اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو رہا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ اندر سے کھول رہا ہوگا. اسے ذرا سا بھی موقع ملا اور وہ آتش فشاں کی طرح ان لوگوں پر پھٹ پڑے گا. فی الحال وہ دوسروں کی وجہ سے مجبور تھا. مختصر سے جھری سے مجھے ڈرائنگ روم کا وسطی حصہ ہی صاف نظر آ رہا تھا. وسط میں گورا چٹا نوجوان کھڑا تھا. اس نے جینس پہن رکھی تھی اور اوپر قمیص کے ساتھ پیتل کے چمکدار بٹنوں والی واسکٹ تھی. اس کے ہاتھ میں پستول تھا. بس ایک ہیٹ اور گھوڑے کی کمی تھی, ورنہ وہ پورا کاؤ بوائے نظر آتا. نظامی صاحب, جو کام آسانی سے ہو سکتا ہو اسے مشکل طریقے سے کیوں کرواتے ہو؟ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے, میں ایک معمولی سے کاروباری آدمی ہوں. مذاق مت کرو. اس عالیشان گھر کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ تم ایک معمولی کاروباری ہو؟ مجھے ایک ایک پل کی رپورٹ ملتی ہے. تم اس شہر کے سب سے بڑے بلیک مارکیٹ یہ ہو. کل ہی تمہارے پاس 72 لاکھ کی رقم آئی تھی. وہ میرے حوالے کر دو, ورنہ کیا؟ نظامی نے کسی قدر تیز لہجے میں کہا. ورنہ تم دیکھ لو گے. بیوی ہے تمہاری, 3 لڑکیاں ہیں, ایک پیارا سا بیٹا ہے. کیا تم گوارا کر لو گے کہ اس رقم کے بدلے ان میں سے ایک کم ہو جائے؟ نہیں, اس کی تیسری لڑکی بھی ہے. ایک آواز آئی. بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. تمہاری تیسری بیٹی کہاں ہے؟ نوجوان نے کڑے تیوروں سے پوچھا.
وہ اپنی دادی کے پاس گئی ہے. اگر یہ جھوٹ ہوا تو اس کی 2 بیٹیاں تو یہی ہیں نا. نظر نہ آنے والے نے خواصت بھرے لہجے میں کہا تو دونوں لڑکیاں خوف کے مارے ایک دوسرے سے مزید چمٹ گئیں. مجھ سے لگی ماریا کا بدن لرزنے لگا. نظامی، میں تمہیں صرف 5 منٹ دیتا ہوں، رقم میرے حوالے کر دو، ورنہ یہاں جو کچھ ہوگا وہ تم اور تمہارے مہمان ساری عمر فراموش نہیں کر سکیں گے. یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، کیا خیال ہے اسے بھی شامل نہ کر لیں؟ خبیث آواز والے نے کہا. اس کا اشارہ مہاپارا کی طرف تھا. خبردار، عورتوں کو ان معاملات سے دور رکھو، اگر مرد ہو تو. حسن علی نے غرا کر کہا، ہم اپنی مردان کی ثابت کر دیں گے. نوجوان نے معنی خیز انداز میں کہا تو وہاں موجود خواتین کے چہرے سرخ ہو گئے. حسن علی کے چہرے پر تیش کی سرخی چھا گئی تھی. نظامی زرد پڑ گیا. مجھے ان لوگوں کی باتوں سے فتنے کی بو آنے لگی. ان کی نیت خراب تھی. غالباً وہ رقم بھی حاصل کرنا چاہتے تھے اور لڑکیوں پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی فکر میں تھے. یہ بات نظامی اور حسن علی نے بھی محسوس کر لی تھی. لہٰذا جب ان کے ہاتھ پیر باندھے جانے لگے تو انہوں نے خاصی مزاحمت کی، لیکن خودکار ہتھیاروں کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے ہی پڑے. اب نظامی نے منت سماجت شروع کر دی. تم لوگ مانتے کیوں نہیں کہ رقم میرے پاس نہیں ہے؟ میں نے آج صبح اسے بینک میں جمع کرا دیا ہے. بکو مت، کوئی بلیک منی بینک میں جمع نہیں کرا تھا. ان لوگوں نے حسن، محمود اور شامی کے ساتھ ساتھ مسز نظامی کو بھی باندھ دیا. اب وہاں 5 افراد نظر آ رہے تھے، جبکہ میرا اندازہ تھا کہ کم سے کم ایک فرد باہر بھی تھا تاکہ کسی غیر متوقع صورتحال میں انہیں خبردار کر سکے. ایک شخص نے نظامی کی بڑی بیٹی کو کھینچ کر صوفے سے کھڑا کر دیا. ذرا نچ کے تو دکھا سوڑیے، اس نے مصطفیٰ قریشی کے سٹائل میں کہا. یہ وہی تھا، خبیث آواز والا. لڑکی نے ہلکی سی چیخ ماری. نظامی تڑپ کر بولا، چھوڑ دو اسے، میں رقم دے دیتا ہوں. چھوڑ دے بھائی سے، بڈھا راضی ہو گیا ہے. رقم میری اسٹڈی کے خفیہ سیف میں رکھی ہے، مجھے کھولو، میں رقم نکال کر دیتا ہوں. سیف کھولنے کا طریقہ بتاؤ، رقم ہم خود لے لیں گے. سیف چابی اور نمبروں سے کھلتا ہے. تم میری میز کی عقب میں موجود الماری کو ایک طرف کھسکاؤ، سیف اس کے پیچھے ہے. چابی میری جیب میں ہے اور نمبر 1 9 11 20 ہے. نظامی مکمل طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا. یہ تو یہیں آ رہے. ماریا نے میرے کان میں سرگوشی کی.